Welcome to my short story. How was your day? Let's start the story. कहीं दूर से फजर की अजानों की आवाज आ रही थी। अजान की आवाज से इसकी आंख खुल गई। वह जल्दी से उठी, वॉशरूम में गई, वजू करके बाहर आई और नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करके वह जल्दी से बाहर किचन में आ गई और जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद निखत बेगम किचन में आई। ये लड़की, कितना टाइम लगेगा? और चाची बस 10 मिनट। जल्दी जल्दी हाथ चला। मैंने तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जल्दी उठ जाया कर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। अब जल्दी कर, 10 मिनट हैं और लेट ना हो, सारे उठ गए हैं और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते टेबल पर लगाने लग गई। खाना लगाने के बाद वो दोबारा किचन में आ गई तो घर वाले सब बैठकर खाना खाने लगे और साथ साथ हल्की फुल्की बातें करने लगी। ये लड़की, आज आकर बर्तन उठा ले। जी चाची, मैं आई। ज़हरा ये बोलती हुई जल्दी से बाहर आई और बर्तन उठाने लगी। जल्दी में से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट चुका था। लड़की अंधी हो गई है क्या, जो हर चीज तोड़ी जाती है? तेरे बाप के पैसों से नहीं आता ये सब कुछ। आइंदा अगर कोई चीज टूटी तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, याद रखना। निखत बेगम इसे डांटने लगी, जबकि बस बात में सर हिलाकर किचन में चली गई। सबका बचा कुचा खाना इसने एक प्लेट में डाला और फिर किचन में बैठकर खाने लगी। हाय कजिन, कैसी हो? फरहान बोला। भाई मैं ठीक हूँ, अभी बोल ही रही थी जब चाची की आवाज फिर आई। लड़की, किधर मर गई है तू? अब आ भी जा। वह जल्दी जल्दी उठी और बाहर चाची के पास आई। किधर मर गई थी तू? चाची, मैं खाना खाने लग गई थी। वो आराम से बोली। कम खाया कर, पहले देख खाकर भैंस बन गई है। हर टाइम खाने की तुझे पड़ी रहती है। वो इनकी बात सुनती रही। ये सोनिया और मलाइका के कपड़े प्रेस करके इनको दे। वो सही लाती इनके हाथ से कपड़े पकड़ चुकी थी और फिर इनको जल्दी जल्दी प्रेस करने लगी। कपड़े प्रेस करके वो सोनिया और मलाइका को इनके कमरों में देने लगी। मैडम, थोड़ा जल्दी हाथ चला लिया करो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मलाइका इसे कपड़े लेती बोली। वो बिना कुछ बोले नीचे आ रही थी जब चाची की आवाज इसके कानों में पड़ी। किधर मर गई है? अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? चाची, वो मैं कपड़े देने चली गई थी। एक तो तुम्हें काम बोल दूं तो एक काम को तो 4-4 घंटे लगा देती है। अभी तक इन्हें बस कपड़े ही प्रेस करके दिए हैं। चल इधर आ, मर, जल्दी कर, ये सारे बर्तन धो। वो हाँ में सर हिलाती बर्तन धोने लग गई। खाना भी इसने ठीक से नहीं खाया था। मम्मा, मेरे रूम की सफाई नहीं करवाई आपने? करवाने लगी हूँ। लड़की, जल्दी जल्दी बर्तन धो के दानियाल के कमरे की सफाई करके आओ। वो हाँ में सर हिला गई और जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। फिर वो सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर चली गई और दानियाल के कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करके वो नीचे आई तो एक नया काम इसका मुंतशिर था। चल अब खाना बनाने की तैयारी कर, जल्दी कर, कहीं फिर लेट ना करते। वह किचन में आई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। इससे सारा दिन एक रोबोट की तरह काम करवाया जाता था। ये थी मलकों की हवेली, जहाँ गुलजार साहब, मुख्तार साहब, रियाज साहब तीन भाई अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। रियाज साहब और निकट बेगम के 2 बच्चे हैं और मुख्तार साहब और इस्मा बेगम के 3 बच्चे हैं, जबकि गुलजार साहब और नाज़िया बेगम की एक औलाद है। रियाज साहब के 2 बेटे हैं जिनका नाम साद और दानियल है। मुख्तार साहब का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम फरहान और बेटियों का नाम सोनिया और मलाइका है। गुलजार साहब और नाज़िया बेगम की एक ही बेटी थी जिसका नाम ज़हरा है। नाज़िया बेगम की मौत ज़हरा की पैदाइश के वक्त हो गई थी। गुलजार साहब ने अपनी बेटी को लाडों से पाला था। वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इसको माँ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। फिर 2 साल पहले गुलजार साहब की मौत हो गई थी। ज़हरा की चच्चियों ने इसका जीना हराम कर दिया था। वो घर के सारे काम काज इससे करवाती, फिर भी इसको चैन का सांस नहीं लेने देती थी। ज़हरा की उम्र 20 साल है। सांवली रंगत, भारी जिस्म, दरमियाने नैन-नकुश की वो मालिक थी, जबकि इसके बाकी कज़न बहुत प्यारे थे। और कुछ इसके वालिद की डेथ के बाद इसकी चच्चियों ने इस पर काम का इतना बर्डन डाल दिया कि वो अब अपना ख्याल भी नहीं रख पाती थी। इस सब में एक लड़का था जो ज़हरा को पसंद करता है, इसके चाचू का बेटा फरहान, जिसको ज़हरा पर तरस आता है और वो इससे शादी भी करना चाहता है और वो ये बात बहुत जल्द अपने घर वालों को बताना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया? जी अम्मी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो अम्मी इसका खाना लगा चुकी थी
اور وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کیسا دن گزرا آج تمہارا؟ جی امی ٹھیک تھا۔ یہ اب شام احمد صاحب کا اکلوتا بیٹا احمد صاحب اور ان کی بیگم اور ان کا ایک بیٹا ابشام ہے۔ یہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ ابشام صاحب کی ایک شاپ ہے جو وہ چلاتے ہیں، جبکہ منصا بیگم ہاؤس وائف ہے۔ ابشام جو کہ 21 سال کا ہے اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ فیملی خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اے لڑکی، کھانا بن چکا ہے تو لے آؤ۔ جی چچی، بن گیا ہے، بس لگانے لگی ہوں، 2 منٹ تک۔ وہ کھانا لگانے لگی۔ دھیرے دھیرے سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو رہے تھے۔ کھانا لگا کر وہ کچن میں آ گئی۔ باقی سب کھانا کھانے لگے جب فرحان اپنے بابا سے مخاطب ہوا۔ بابا، میں آج آپ سب سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، بولو کیا بات ہے؟ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابا، میں زہرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے؟ اسما بیگم غصے سے بولی۔ ماما، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا۔ میں زہرا کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا پھر آنکھوں کے آگے چربی آ گئی ہے جو تمہیں وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی؟ کیسی ہے وہ؟ تمہارے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اتنی موٹی ہے وہ بھینس کی طرح، اور رنگ بھی دیکھو اس کا کالا۔ کیوں خاندان میں میری ناک کٹوانی ہے اس لڑکی سے شادی کر کے؟ اسما بیگم غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ بابا پلیز، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ خاندان کا یا باقی سب کا مجھے نہیں پتا۔ میرا دل اس کے ساتھ خوش ہے، تو پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ وہ بھی غصے سے بولے جا رہا تھا۔ اور ہاں، آپ لوگ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ اگر کسی نے بھی میری شادی زہرا سے ہونے سے روکی تو پھر یاد رکھیے گا، میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ یہ کہتا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے باقی سب ہکا بکا رہ گئے۔ اس کمینی نے میرے بیٹے پہ کوئی جادو کر دیا ہے۔ یہ منحوس ماری مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور ساتھ میں رونا بھی شروع کر دیا۔ امی پلیز، آپ روئیں تو نہ، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ سونی اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ چپ کیسے کر جاؤں؟ دیکھا نہیں تم نے اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے۔ ایک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گی۔ زہرا کے کانوں میں جب اس چیز کی آواز پڑی تو وہ خود بھی حیران پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ وہ فرحان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں ان سب میں سے کسی کے لیے کوئی بھی ایسا احساس نہ تھا۔ احساس جذبات کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ 24 گھنٹے اس کے کاموں میں ہی گزر جاتے۔ جب تھوڑا ٹائم ملتا تو وہ پھر سو جاتی۔ اسے چارپائی پر بیٹھتے ساتھ ہی نیند آ جاتی تھی۔ فری ہونے کے بعد وہ روم میں آ گئی، نماز ادا کی اور پھر بستر پر لیٹ گئی سونے کے لیے۔ ساری رات اسما بیگم کو نیند نہیں آئی تھی، ٹینشن کی وجہ سے، اور اب انہیں بس صبح کا انتظار تھا کہ بس صبح ہی زہرا کا کوئی بندوبست کرے اور ان سے ان کی جان چھوٹے۔ کلثوم، تو ذرا محلے میں جو عورت رشتے کرواتی ہے تو اس کو میرے پاس بھیجنا۔ اسما بیگم کے پاس ایک عورت آئی ہوئی تھی اور وہ اس سے بولی، ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گی۔ اگلی صبح رشتے والی عورت ملکوں کے گھر آ گئی۔ خیر تو ہے، اسما بیگم نے مجھے کیوں یاد کر لیا؟ دیکھ سکینہ، میں سیدھی بات کروں گی، مجھے اس لڑکی کے لیے رشتہ چاہیے، جیسا بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غریب گھر بھی چلے گا اور لڑکا بدصورت ہو تب بھی چلے گا، لڑکا بڑا ہو تب بھی چلے گا، جیسا بھی ہوگا، بس ہمیں رشتہ مل جائے بس۔ اسما بیگم، تجھے کس کے لیے یہ رشتہ چاہیے جو تم کہہ رہی ہے کہ جیسا بھی ہو چلے گا؟ اور یہ میرے دیورانی کی بیٹی ہے، میرا لڑکا اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، میں اس کو سر سے اتارنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے 2-3 دن کے اندر لڑکا ڈھونڈ کر دے، میں اس کو نکاح کر کے اپنے گھر سے رخصت کروں۔ چل تو ٹینشن نہ لے، میں کل تک ہی تجھے کوئی نہ کوئی رشتہ دکھا دیتی ہوں۔ نہیں سکینہ، میں نے لڑکا دیکھنا بھی نہیں ہے، تو یہ پکڑ لڑکی کی تصویر تو دکھا، اگر کسی کو بھی یہ ٹھیک لگے تو آ جانا اور اس کا نکاح کر کے اس کا سر سے بوجھ اتارو، یہ تو میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ اچھا تو ٹینشن نہ لے، میں کل یہاں لڑکا اور اس کے گھر والوں کو لے آؤں گی، تو لڑکی کو تیار رکھنا۔ تو مجھے اپنا نمبر لکھ دے اور میں تجھے آنے سے پہلے کال کر دوں گی۔ اسما بیگم نے اپنا نمبر اس کو دیا۔ نمبر لے کر سکینہ بیگم گاؤں کی طرف چل پڑی۔ گاؤں میں آ کر اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو 2 منٹ بعد کھل چکا تھا۔ منزہ بیگم، کیسی ہے تو؟ میں ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ آج کیسے آنے ہوگے؟ میں ٹھیک ہوں، آج کل ایک رشتے کی تلاش میں ہوں، اگر تیری نظر میں کوئی ہو تو بتانا، جیسا بھی لڑکا ہو تو مجھے بتا دینا، ایک لڑکی کی شادی کرنی ہے۔
मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है, और तू लड़की तो दिखाओ ना, क्या पता मुझे ही अपने बेटे के लिए पसंद आ जाए। नहीं मुनस्सा बेगम, ये लड़की तेरे बेटे वाली नहीं है, ये तो मलकों की बेटी है और इसको अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जैसा भी हो, जो भी लड़का हो, बूढ़ा भी हो तो कोई मसला नहीं। सकीना ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इनकी बेटी इनके साथ कुछ हुआ है? नहीं मुनस्सा बेगम, हुआ कुछ नहीं है। वो जो है ना गुलजार और नाजिया, वो जिसके साथ तेरी जान पहचान थी, हाँ वो इसकी लड़की है। अब हवेली का एक लड़का इसे शादी करवाना चाहता है, लेकिन इसकी अम्मा है ना जो वो इसको अपने सर से उतारना चाहती है। तो ये देख, लड़की की तस्वीर देख, जिस्म भी मोटा है, रंग भी सांवला है, तो इसका एक ही बेटा है। इसे तो अपने बेटे के लिए कोई शहजादी ही चाहिए। क्या सच में वो नाजिया की बेटी है? हाँ, मुझे तो अपने बेटे के लिए भी रिश्ता चाहिए। इसकी उम्र 21 साल हो चुकी है और हम दोनों भी बूढ़े हो चुके हैं। मरने से पहले इसकी खुशियां देखना चाहते हैं। तो मुझे लड़की की तस्वीर दिखाओ। अच्छा, मैं तुझे लड़की की तस्वीर दिखाती हूँ, अगर तुझे ठीक लगे तो फिर कर लेंगे शादी, वरना फिर तुझे कोई और दिखा दूंगी। लड़की देखने में तो अच्छी नहीं, लेकिन पता चल रहा है लड़की बहुत नेक और शरीफ है। और हमने खूबसूरती का क्या अचार डालना। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को जन्नत बना दे। अच्छा, अगर तुझे कोई मसला नहीं है लड़की से तो फिर हम घर में बात कर लें और फिर कल ही निकाह कर लें, करके हम इसको ले आते हैं। चल मैं बात करती हूँ और फिर तुझे बता देती हूँ। मुनस्सा बेगम ने अहमद साहब को शाम को बताया कि वह नाजिया और गुलजार की बेटी है और हवेली वाले इसके साथ ऐसा करना चाहते हैं। तो इन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे के साथ इसको ब्याह कर लेंगे। उन्होंने रात को ही शाम से बात की, तो इसने सारा फैसला अपने अम्मी अबू पर छोड़ दिया कि जैसे इनको ठीक लगे। इसे कोई मसला नहीं है, बस वो स्टडी पूरी करना चाहता है। अगली सुबह मुनस्सा बेगम ने सकीना को बता दिया कि हम लोग राजी हैं, तो सकीना ने भी इसी टाइम आसमा बेगम को बता दिया, तो आसमा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने किसी तरीके से फरहान को घर से बाहर भेज दिया और बाकी घर वालों को ये बात बता दी, और फिर लड़के वालों को शाम को घर बुला लिया निकाह के लिए। लड़की के ऊपर चादर ले और जल्दी से बाहर आ जा, तेरा निकाह है। ज़हरा भी यकीनी के आलम में इनकी तरफ देखने लगी। वो भी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती इस पर चादर दी और बाजू से पकड़कर इसको बाहर लेकर जाने लगी। ये लड़की, चुपचाप ये निकाह कबूल कर लेना। अगर तूने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। उन्होंने ज़हरा को ज़बरदस्ती सोफे पर बिठा दिया। ज़हरा तो सख्ती की आलम में बैठी रह गई। इसकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया। इसे समझ ही नहीं आई वो क्या करे, कोई बात करे, चीखे चलाए या क्या करे। अल्फाज इसके मुंह के अंदर ही दम तोड़ गए। वो चीखना चलाना चाह रही थी, अपने रब को पुकारना चाह रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ अंदर ही टूट रही थी। थोड़ी देर बाद इसका निकाह हो चुका था और इसके ससुराल वाले इसको लिए घर की तरफ चल पड़े। आसमा बेगम और इसके घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुसीबत सर से उतरी है। सारे रास्ते इसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। इसको कुछ समझ ना आया कि इसके साथ क्या हुआ है। 2 मिनट पहले इसको बता रहे हैं कि तुम्हारा निकाह है, और इसको किसी के साथ जबरदस्ती बांध कर भेज दिया। क्यों अल्लाह जी, क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों? वो दिल में अपने रब से मुखातिब होने लगी। जब से मेरा बाप मरा है, क्या साथ में मेरी किस्मत भी मर गई है? इन्हीं सोचों में वो घर पहुंची। मुनस्सा बेगम इसको घर के अंदर ले आई और इसको एक कमरे के अंदर बेड पर बिठाया। बेटा, मैं जानती हूँ ये सब इतनी जल्दी में हुआ है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम तुम्हें अपनी बेटी बना कर लाए हैं और बेटी बना कर ही रखेंगे। तुम्हें इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी, इसे तुम अपना ही घर समझो। तो ये कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। इसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। एक बेड और एक अलमारी थी। छोटा सा कमरा था, एक छत पर पंखा लटक रहा था। इसके अलावा इधर कोई चीज़ नहीं थी। थोड़ी देर बाद अब शाम कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सहारा ने एक नज़र उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा। अब शाम कमरे में आकर इसके पास बेड पर बैठा, लेकिन ज़हरा ने फिर भी नज़र उठाकर इसको नहीं देखा। लेकिन अब शाम ने इसका चेहरा देखा, जो रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था, पलकें भीगी हुई थी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अपने पास से आवाज़ सुनते वो इसने सामने देखा। सामने एक नौजवान लड़का जो बहुत खूबसूरत था, बैठा हुआ। ज़हरा इसको एकदम देखकर चौंक गई। मैं अब शाम, आपका शौहर, क्या ये मेरा शौहर है? वो बेयकीनी के आलम में इसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत टक्कर बोली, चले आप रेस्ट करें, आप थकी होंगी। ज़हरा ने हाँ में सर हिला दिया और लेट गई। अब शाम भी दूसरी तरफ आकर लेट गया। सारी रात ज़हरा के रोते गुजर गई और ये सोचते निकल गई। सुबह तो वो सही से उठी थी, पर 10 मिनट में ही जिंदगी इसे कहाँ से कहाँ ले गई। सारी रात रोते हुए और इन्हीं सोचों में गुजर गई। सुबह फजर टाइम वो उठी, इसने वजू किया और नमाज अदा की। सजदे में सर रख कर वो रोती गई। इसकी सिसकियों की आवाज़ पर अब अ, आँख शाम की आँख खुली और वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा।
کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زہرا کچھ نہ بولی، بس روتی رہی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ پھر بولا، مجھے پتا ہے آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کی شادی کس گھر میں کر دی ہے۔ آپ اتنی بڑی حویلی میں رہتی تھی، ادھر آپ کو ہر آسائش میسر تھی۔ میرا گھر بڑا تو نہیں ہے، نہ ہی آپ کے گھر خوبصورت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ بولتا گیا اور زہرا بس خاموشی سے سنتے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ بھی دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تھی اور پھر اٹھ کر وہ بھی باہر آ گئی جہاں منسا بیگم کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ ارے میری بیٹی تم اٹھ گئی؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ منسا بیگم نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جسے صاف پتہ چل رہا تھا تو وہ ساری رات روتی رہی ہے اور شاید ابھی بھی رو کر آئی ہے اور سوئی نہیں۔ انہوں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم آرام کرو، میں ناشتہ بنا کر تمہیں بلا لیتی ہوں۔ زہرا بے یقینی کے عالم میں نہیں دیکھ رہی تھی جو اس کو آرام کرنے کا بول رہی تھی۔ اپنے گھر میں تو کبھی یہ چیز اس نے نہیں سنی تھی۔ وہ دوبارہ اسے مخاطب ہوئی، بیٹا تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہیں ناشتہ بنانے کے بعد بلا لیتی ہوں۔ زہرا کو کوئی سمجھ نہ آئی اور وہ ہاں میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں ہر چیز کو گھورتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ باہر آ گئی اور اس نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ گھر میں 2 کمرے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا واش روم تھا اور آگے کی جگہ خالی تھی۔ ایک سائڈ پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، بس اتنا سا گھر تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی، پتہ نہیں کیوں اس کو بہت سکون ملا اور وہ پھر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ آنٹی لائیں میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں بیٹا، ابھی تمہاری شادی کو پورا 1 دن بھی نہیں ہوا اور تم کھانا بناؤ گی؟ نہیں آنٹی، مجھ سے فارغ نہیں رہا جاتا تو میں بنا دیتی ہوں۔ اچھا آ جاؤ، میرے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروا دو۔ وہ ان کے ساتھ ہیلپ کروانے لگ گئی۔ کھانا بن جانے کے بعد اس نے ایک ٹیبل پر کھانا لگایا جہاں پر 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اب شام اور اس کے والد صاحب بھی آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے اور سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ زہرا بہت اداس تھی اور اس نے بہت کم کھانا کھایا، لیکن منسا بیگم نے زبردستی اس کو زیادہ کھانا کھلایا۔ تھوڑی دیر بعد اب شام تیار ہوا اور پھر یونی کے لیے نکل گیا۔ زہرا کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ یونی جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی صفائی کی، پھر باہر سے صفائی کرنے لگی تو منسا بیگم نے اس کو روک دیا۔ بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں کر لوں گی صفائی۔ آنٹی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مجھے فارغ رہنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے مجھے کرنے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آرام آرام سے بولی اور کام کرنے لگی۔ دیکھو بیٹا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، تم آرام کرو۔ لیکن وہ زبردستی کام کرنے لگی۔ کام سے فری ہو کر وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ساری رات وہ نہیں سوئی ہوئی تھی تو جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حویلی میں فرحان گھر آیا تو اسے زہرا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ماما زہرا کہاں ہے؟ بیٹا پتہ نہیں، کل میں نے اس کو ڈانٹا تھا تو وہ گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اسماء بیگم ساتھ ساتھ رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، جبکہ فرحان حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماما یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ دیکھو بیٹا میں اس کو ڈانٹتی ہوں، میری غلطی ہے، لیکن کل اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور ہمیں دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہمیں لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ چلی گئی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ فرحان نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ فرحان کو سمجھ آ گئی کہ یہ گھر والوں کی ہی کوئی چال ہے۔ انہوں نے ہی زہرا کو کہیں بھیجا ہوگا، کیونکہ زہرا کو کوئی چیز جتنا بھی ڈانٹے یا مارے وہ آگے سے نہیں بولتی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، وہ آپ لوگوں کو نہیں ملی تب میں اس کو خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ یہ کہتا باہر نکل گیا۔ اب تجھے مل بھی جائے تو وہ کسی اور کی ہو چکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسماء بیگم شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ شام کے ٹائم اس کے اچانک ہی آنکھ کھل گئی تو کمرے سے باہر نکل آئی تو باہر اندھیرا تھا۔ وہ چونک گئی، کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ پھر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور کچن کی طرف آ گئی جہاں اس کی ساس کھانا بنا رہی تھی۔ اٹھ گئی میری بچی، آج جو کھانا بن گیا ہے تم لگاؤ، پھر ایک ساتھ کھاتے ہیں سارے۔ زہرا ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب نے مل کر کھانا کھایا، زہرا نے برتن واش کیے، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اب شام بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ زہرا سے بولا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زہرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دیکھیں اگر کسی چیز کی بھی یا کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ اگر آپ گھر والوں سے ملنا چاہتی ہیں تو بھی مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کو ملوا دوں گا۔ اب شام کی بات سن کر زہرا نے اس کی طرف دیکھا۔ کون سے گھر والے؟ وہی جنہوں نے مجھے ایک بوجھ سمجھا ہوا تھا اور ایسے اتارا جیسے میں کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ دل میں سوچنے لگی اور پھر نہ میں سر ہلا گئی۔ پھر دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹ گئے۔ زہرا کو آج پھر نیند نہیں آ رہی تھی، وہ دن کو سوئی تھی۔ زہرا بھی جاگ ہی رہی تھی جب اچانک اب شام کی آنکھ کھلی تو اس نے زہرا کی طرف دیکھا جو بھی جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ہوا مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے ایک لفظ جواب دیا اور چپ ہو گئی۔ اچھا تو پھر کہیں باہر چلیں؟ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ باہر کدھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک گول گپے والی ریہڑی لگتی ہے، چلے ہم لوگ گول گپے کھا کر آتے ہیں اس ٹائم؟ زہرا بولی، ہاں مل جائیں گے کیونکہ ان کے گھر کے آگے ریہڑی لگتی ہے تو میں ان سے بول کر اسپیشل آپ کے لیے بنوا لوں گا۔ میں نے سنا ہے لڑکیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں گول گپے۔
زہرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ جو اس کے لیے بنوائے گا وہ بھی اسپیشل نہیں، آپ سو جائیں، آپ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نام میں سر ہلا گی، آپ اٹھے چلے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ اور پھر اس کی طرف دیکھا تو اب شام نے اس کا ہاتھ جلدی سے چھوڑ دیا اور شرمندگی سے بولا سوری، اور نظریں چکا گیا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ زہرا سنجیدہ سی اٹھی بولی تو وہ بھی چپ کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں زہرا کو کیا ہوا ہے، جب سے آئی اداس اور چپ ہے کہ ان کے ساتھ کہیں زبردستی تو نہیں کی گئی یا پھر یہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہی ہوگا، اس لیے یہ ایسے کر رہی ہیں، نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کر رہی ہیں۔ زہرا بھی سو گئی تھی، اگلی صبح وہ اٹھی، اس نے نماز ادا کی، تھوڑی دیر بعد اب شام بھی اٹھا، اس نے بھی نماز ادا کی اور زہرا باہر چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اب شام بھی تیار ہو کر باہر آیا، اس نے ناشتہ کیا اور بولا زہرا میں یوں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں لے آؤں گا۔ زہرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا وہ یوں نہیں جا رہا تھا؟ کیا وہ بھی پڑھتا ہے؟ اس کی ایج کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے میری طرح؟ اس کے ذہن میں کئی سوال آنے لگے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی نہ میں سر ہلا گئی اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ زہرا آج بھی سوچوں میں گم کام کر کے آ کے اپنے روم میں لیٹ گئی، اس کا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ زہرا کا جسم موٹا ہونے کی وجہ سے وہ بڑی لگتی تھی اور اب شام چھوٹا لگتا تھا۔ کیا ایک بچے کی شادی میرے ساتھ کر دی گئی ہے؟ کیا اس بچے کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے جو ابھی یونیورسٹی پڑھتا ہے؟ ابھی ہم یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا جب اس کی نظر کچھ لڑکیوں پر پڑی جو اپنے لیے گجرے لے رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر اسے زہرا کا خیال آیا تو اس نے زہرا کے لیے 2 گجرے لیے اور چوڑیاں خریدی۔ وہ گھر آیا تو وہ کمرے میں آیا، اس کا ایک ہاتھ پیچھے تھا، وہ زہرا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ زہرا جو اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی، اس نے اس کے ہاتھ میں گجرے اور چوڑیاں دیکھی، جنہیں دیکھ کر زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خوشی سے وہ پکڑ لیے اور گجرے اس نے ایک دفعہ بازو میں پہنے اور پھر اتار کر رکھ دیے۔ کیسے لگے آپ کو؟ اب شام نے خوشی سے پوچھا۔ بہت پیارے ہیں، شکریہ، بس اتنا ہی بولی۔ پھر آپ نے اتار کیوں دیے ہیں؟ پہن کر رکھیں، خراب ہو جائیں گے اس لیے اتار دیے ہیں۔ تو خیر ہے، خراب ہو جائیں گے تو میں آپ کو اور لا دوں گا۔ زہرا نام گردنیں لا گئی، نہیں مجھے نیو نہیں چاہیے، مجھے یہی چاہیے، میں ان کو سنبھال کر رکھوں گی۔ دیکھیں اگر آپ سنبھال کر رکھیں گی تو ان کی جو پتیاں ہیں یہ سوکھ جائیں گی، آپ پہنے ان کو، جب خراب ہوں گے تو میں نیو لا دوں گا، وہ آرام سے بولا۔ زہرا اس کی بات مانتے پھر پہن چکی تھی۔ اب شام کچن کی طرف چلا آیا تو زہرا نے اتار کر رکھ دی ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ پہنوں اور ان کی پتیاں گریں۔ ان کو ایک شاپر میں ڈال کر الماری کے اندر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کچن میں سے باہر آئی جہاں شام اپنی امی کے ساتھ کھانا لگوا رہا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کھانا بن گیا ہے، اور چاروں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اب شام کی نظر بار بار زہرا کے ہاتھوں پر جا رہی تھی، اس نے گجرے اتار دیے تھے۔ اب شام کو بہت دکھ ہوا کہ اس کو پہننے چاہیے تھے لیکن اس نے پتہ نہیں کیوں اتار دیے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد شام اپنی امی کے پاس آ گیا۔ امی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا بولو۔ امی زہرا کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا بولو۔ امی کیا زہرا کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے شادی کے لیے؟ اب شام کی بات سن کر منازا بیگم نے اسے ساری بات بتائی، جس کو سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ بیٹا اب تم ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہو، وہ تمہاری بیوی ہے اور ہمیں اپنے بیٹے پر بہت یقین ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ آج شام کا کھانا زہرا نے بنایا تھا، سب نے بہت تعریف کی اور اس کے سسر نے اس کو 5,000 روپے انعام میں دیا، جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسے حویلی والے یاد آنے لگے جن کے لیے وہ اتنے ٹائم سے کھانا بناتے آ رہی تھی لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ اس کی چچیاں کبھی کسی چیز میں غلطی نکال دیتی تھی اور کبھی کسی چیز میں کھانا کھا کر اب شام باہر چلا گیا اور زہرا کچن میں برتن دھونے چلی گئی۔ برتن دھو کر واپس آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اب شام آیا تو اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر زہرا کو دی، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ یہ آپ کا انعام اچھا کھانا بنانے کے لیے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کتنے اچھے ہیں اس گھر کے لوگ، ان کا گھر چھوٹا ہے لیکن ان کے دل بہت بڑے ہیں۔ وہ دل میں سوچنے لگی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا، زہرا اور اب شام میں بات چیت ہونے لگی۔ زہرا کا دھیرے دھیرے ادھر دل لگنے لگا، وہ بہت پرسکون رہتی تھی۔ گھر چھوٹا ضرور تھا لیکن سندان نہیں تھا۔ گھر میں اس کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا تھا، بہت اچھے نہیں تو لیکن اچھے کپڑے مل رہے تھے۔ حویلی میں تو اسے اپنی کزنوں کی ہی اترن پہننی پڑتی تھی۔ جب وہ کھانا نہیں بناتی تھی تو اس کو کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم ہی بناؤ، کدھر مر گئی ہو۔ اس کی ساس خود بنا لیا کرتی تھی اور اس نے کبھی بھی اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کہ تم نے نہیں بنایا۔ لیکن زہرا دھیرے دھیرے پھر اپنی روٹین سیٹ کرنے لگی، 3 ٹائم کا کھانا وہی بنایا کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ اس کی ساس ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ کروا دیا کرتی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب شام اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ اب شام کی یونیورسٹی کا رزلٹ آ چکا تھا، اس نے ٹاپ کیا تھا اور اسکالرشپ ملی تھی۔ لندن کی یونیورسٹی میں اسے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اس کے گھر والوں نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا کہ وہ ٹاپ کرے گا، اسے ضرور اسکالرشپ ملے گی، کیونکہ اب شام کا شروع سے یہی خواب تھا کہ وہ ٹاپ کر کے اسکالرشپ حاصل کرے اور اس نے آج اپنا خواب پورا کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔
وہ آج زہرا کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آیا تھا جنہیں دیکھ کر زہرا بہت خوش ہوئی۔ کچھ دن بعد اب شام میں چلے جانا تھا۔ اس نے زہرا کو بتایا تو اس کے دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ زہرا کو اس سے محبت نہیں تھی لیکن وہ اس کو اچھا ضرور لگتا تھا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ شام شہر سے اس کے لیے ایک فون لایا، اس میں اس کو سب کچھ بتا دیا۔ زہرا یہ فون آپ رکھ لیں، امی ابو کو نہیں چلانا آتا، میں اس پر کال کیا کروں گا۔ زہرا ہاں میں گردن ہلا کی۔ آج وہ جا رہا تھا۔ آپ اپنا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ بولتا وہ اپنے ماں باپ سے ملا۔ بیٹا تم جا تو رہے ہو اور ہمیں تم پر پورا یقین ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ کوئی ہے پیچھے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ان کا اشارہ زہرا کی طرف تھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنی امی ابو سے مل کر وہ نکل چکا تھا جانے کے لیے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم جہاں بیٹھی تھی وہاں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد منازہ بیگم اندر آئی تو اس کو نیچے بیٹھا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ تم پریشان نہ ہو، اب شام جلدی آ جائے گا، تم ٹینشن نہ لو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ رات زہرا اور اس کے گھر والوں کی بہت مشکل گزری۔ اگلے دن اس نے وہ موبائل اپنے سسر کو دے دیا تھا۔ اب شام نے پہنچ کر میسج کیا تھا لیکن اس کے ابو نے اسے خود ہی کال کر لی۔ کال دیکھ کر وہ چونک گیا کہ زہرا اس کو اس ٹائم کال کر رہی ہے، لیکن بعد میں اس نے جب کال اٹھائی تو اپنے ابو کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیٹا تم پہنچ گئے ہو؟ جی ابو میں پہنچ گیا ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں بیٹا، تم بتاؤ ٹھیک سے پہنچ گئے؟ جی ابو میں ٹھیک سے پہنچ گیا ہوں۔ سفر کیسا گزرا تمہارا؟ سفر بھی بہت اچھا تھا اور بہت لمبا بھی۔ میں تھک گیا ہوں، اب میں آرام کروں گا، کل یونیورسٹی بھی دیکھنے جانا ہے تو پھر صبح بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ اس کو خدا حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اگلے صبح وہ اٹھا تو وہ یونیورسٹی دیکھنے چلا گیا۔ یونیورسٹی میں سے کچھ پاکستانی لڑکے بھی مل چکے تھے اور ان کے ساتھ اس کی بات چیت بھی ہوئی۔ سب نے اس کے ساتھ نمبر بھی ایکسچینج کر لیا تھا۔ یونی سے واپسی پر اس نے کھانے کا سامان لیا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے گھر کے نمبر پر کال کی۔ زہرا نے کال اٹھا کر اپنی ساس کو دی۔ ہیلو، اس نے امی کی آواز سنی۔ امی کیسی ہیں آپ سب؟ ہم ٹھیک ہیں بیٹا، تم سناؤ کیسی لگی تمہیں یونیورسٹی؟ امی بہت اچھی ہے یونیورسٹی، اور ادھر مجھے کچھ پاکستانی لڑکے بھی مل گئے ہیں تو اب مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ چلو بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہماری تو یہی دعا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، کھانا بھی ٹائم سے کھا لینا۔ وہ ان سے بات چیت کرتے پھر کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے سامان ٹھیک کیا، کھانا بنا کر کھایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی سے پہلا خیال زہرا کا آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آتے وقت اس کا دل بہت بے چین ہوا تھا کہ وہ زہرا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جیسے بھی صحیح وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ ان سوچوں میں گم نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ الارم لگا کر سویا تھا۔ صبح اٹھا، اس نے فجر کی نماز ادا کی، پھر تیار ہو کر یونیورسٹی کی طرف چل پڑا۔ پہلا دن اس کا کچھ خاص نہیں گزرا تھا، لیکن پاکستانی لڑکے اسے آج نہیں ملے تھے اور نہ ہی اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ گھومتے گھومتے وہ کلاس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے کلاسز اٹینڈ کی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین نوجوان لڑکا تھا، دراز قد، سفید رنگت، گھنی پلکیں، براؤن آنکھیں۔ وہ بہت پیارا تھا۔ اس کی کلاس میں اسے کچھ پاکستانی اور کچھ انڈین لڑکیاں بھی ملی تھی، لیکن اس نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، اپنے کام سے کام رکھا۔ دوسری طرف زہرا نے رات کا کھانا بنایا اور انہوں نے ساتھ مل کر کھایا، اور اب روز رات کو وہ اس سے باتیں کرتی تھی۔ جب اس کی ساس نے اسے بتایا کہ اس کی ماں اور اس کی بہت اچھی دوستی تھی، وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اسے اپنی ماں بھی بہت یاد آئی۔ اس نے جلدی سے برتن واش کیے اور پھر کمرے میں آ کر وہ خوب روئی کہ اس کی زندگی میں یہ سب بھی لکھا ہے، ماں جو جنم دیتے ہی چلی گئی، پھر باپ جس نے اس کے لیے اتنے لاڈ اٹھائے اور پھر چھوڑ کر چلا گیا، اور اب شام جو اس کا ہر چیز کا خیال رکھتا تھا وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس سے بہت رونا آیا۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد اس نے اٹھ کر نماز ادا کی اور سجدے میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہوگی، اور پھر دعا کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے، لیکن اسے سمجھنا ہے وہ کیا مانگے، اسے کچھ سمجھنا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور پھر بولی، اللہ جی میں تیری رضا میں خوش ہوں، تو جیسے بھی رکھے، جس حال میں بھی رکھے، شکر الحمدللہ، اور میں اپنے نصیب پر بہت خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ جی۔ اس نے بس یہ دعا کی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جائے نماز کو تہہ لگا کر سائڈ پر رکھا۔ تھوڑی دیر وہ کمرے میں بیٹھی، اپنے کپڑوں کو سیٹ کرنے لگی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں آ کر اس نے سبزی کاٹی اور کھانا بنانے لگی اور ساتھ آٹا گوندنے لگی۔ جب اس کی ساس اس کے پاس آئی، بیٹا کوئی کام رہ گیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی کوئی کام نہیں رہ گیا۔ منازہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان کو اپنے فیصلے پر ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں اپنے فیصلے پر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے ایک اچھی بہو اور بیوی چنی تھی۔ شکل و صورت کا کیا، سیرت اچھی ہونی چاہیے، انسان کی دوسرے انسان کی عزت کرنی آنی چاہیے۔ وہ بہت خوش تھی۔ کچھ ٹائم بعد اس نے
ڈائٹنگ شروع کر دی اور موٹاپا بھی کم کرنے لگی۔ اس کے ساس سسر نے بھی اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ اپنے آپ کا خیال رکھنے لگی اور وہ بالکل اسمارٹ لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی لیکن کشش والی تھی۔ اس کو ایک دفعہ دیکھ کر دل کرتا تھا کہ بار بار دیکھنے کو۔ اس کے ساس اس کے سر میں مالش کیا کرتی، اس کے بالوں کا خیال رکھا کرتی۔ اگر وہ کبھی اپنا خیال نہیں رکھا کرتی تو اس کی ساس اس کو زبردستی وہ سب کرواتی۔ شام دوسرے تیسرے دن گھر میں گول کیا کرتا تھا۔ اسٹڈی کے ساتھ اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی شروع کر دی۔ وہ پیسے جمع کرنے لگا۔ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے کافی ساری لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف منع کر دیتا تھا اور بول دیتا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ جیسے بھی سہارا اس کی ابھی نکاح میں تھی اور وہ اس کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے بھی تھی اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی اور وہ کسی اور کے ساتھ جب دوستی کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی گزرتا گیا۔ اس نے باہر رہ کر ہی اس سٹی میں ایک جگہ خریدی تھی اور اس میں گھر بنوانا شروع کر دیا۔ اس کو ادھر آئے سال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سال میں کبھی بھی زہرا سے بات نہیں کی تھی۔ منزہ بیگم کبھی کبھار زبردستی موبائل دیا کرتی تھی کہ تم اس سے بات کر لو، لیکن موبائل لے کر پاس رکھ لیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی اور اس کی تصویریں دیکھا کرتی تھی۔ وہ باہر جا کر اور بھی پیارا ہو گیا تھا۔ اس کی سفید رنگت سے وہ احساس کمتری کی شکار ہوتی تھی اور سوچتی تھی وہ اتنا پیارا ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی ہے، وہ کہ میرے سے بات کرے گا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ فرحان حویلی والوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ فرحان کی دونوں بہنوں کی شادی اس کے دونوں کزنز سعد اور دانیال سے کٹی کی۔ حویلی والوں نے شادی کے بعد دوبارہ کبھی زہرا سے بات چیت یا پھر ملنے کی کوشش نہیں کی۔ فرحان ان سب کا لاڈلا تھا، اس کو سارے بہت یاد کرتے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا بنا بتائے، اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ سہارا موبائل پر اس کی تصویر دیکھا کرتی تھی اور اس کی تصویر کو دیکھ دیکھ کر اس کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ شام کے پاس بھی ایک سہارا کی تصویر تھی۔ وہ شاید اس نے جو چوری چھپے لی تھی، وہ بھی اس کو تصویر کو دیکھ لیا کرتا تھا اور سوچتا وہ کتنی معصوم تھی، جیسے بھی تھی وہ اسے اچھی لگتی تھی، اس کی بیوی تھی اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ اب شام کو یہ 2 سال ہو چکے تھے۔ آدھے سے زیادہ اس نے اپنا گھر بنوا لیا تھا۔ اس کے بابا نے گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اسے بولا کہ تم بس ادھر اپنا سب کچھ ہینڈل کرو، ادھر کا میں کر لوں گا۔ اس لیے پھر وہ جاب کرتا، تھوڑا خرچہ اپنے پاس رکھتا، فضول خرچی وہ نہیں کیا کرتا تھا، اور پھر اس نے اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ زہرا اسمارٹ ہو گئی تھی اور اپنا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ کبھی کبھی بازار جایا کرتی۔ اس کی ساس سسر اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ خوش تھے اور اپنے پرانے دکھ بھول چکے تھے۔ لیکن جب کبھی اس کو یاد آتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اس کے لیے بہترین سوچا ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتی تھی جب اس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ وقت ایسے گزرنے لگا۔ وہ اب شام کو بہت مس کرتی تھی اور اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے ایک ڈائری لکھنی شروع کر دی جس میں وہ اپنے دل کی باتیں لکھنے لگی۔ وقت گزرنے لگا۔ آج جب شام کو یہ 3.5 سال ہو چکے تھے اور انہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے ساس سسر کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس کو بے چینی ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوبارہ دستک ہوئی اور وہ باہر آئی۔ اس نے پوچھا کون؟ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ واپس جانے لگی۔ پھر جب دوبارہ دستک ہوئی، اس نے دوبارہ پوچھا کون ہے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے لگا کوئی محلے کے بچے ہیں جو اکثر ان کا دروازہ بجایا کرتے تھے، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا، اور جب اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر بھی گئی تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ اب شام بھی اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کافی بدل چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، اور اب شام تھا وہ آ گیا تھا۔ اس کی ہائٹ پہلے سے بڑی ہو چکی تھی، کثرتی جسم، سفید رنگت پینٹ شرٹ، ایک ہاتھ میں بیگ، ایک ہاتھ میں کوٹ ڈالے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ زہرا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ کے جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے جب وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے بولنے پر کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کے بولنے پر زہرا ایک دم ہوش میں آئی اور جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو لاک کر لیا اور پھٹ پھٹ کر رو دی۔ وہ آ گیا ہے 3.5 سال، اسے لگے تھے وہ نہیں آئے گا، وہ ادھر ہی سیٹ ہو جائے گا، لیکن وہ آ گیا تھا اس کے لیے یہاں، پھر کسی اور کے لیے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ کسی سوچوں میں الجھا رہا تھا اور وہ الجھتے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی امی ابو بھی آ گئے اور وہ اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ زہرا کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ احمد صاحب نے شام سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ منزہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹا زہرا کدھر ہے؟ باہر آؤ۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے دروازہ کیوں لاک کر لیا ہے؟ وہ جلدی سے اٹھی، آنسو صاف کیے اور پھر باہر آ گئی۔ انہوں نے اس کی ایک نظر چہرے کی طرف دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اب شام کی طرف دیکھا جس نے کندھے جھکا دیے جیسے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور اسے بولا کہ ان کے لیے کھانا لگایا۔ اب شام فریش ہوا، پھر سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک نمبر پر کال کی اور سب کو تیار ہونے کا بولا۔ وہ ان کو کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ زہرا اس کی بات سنی انسنی کرتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی امی ابو تیار ہونے لگ گئے۔ تیار ہونے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھ کے باہر ہارن کی آواز آ رہی تھی۔ امی آپ لوگ باہر جا کر گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی؟ کس کی گاڑی بیٹا؟ امی آپ چلے جا کر باہر بیٹھے، میں آتا ہوں زہرا کو لے کر۔
अम्मी अब्बू को भेज चुका था जब इसने ज़हरा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ज़हरा दरवाज़ा खोले प्लीज़। अब शाम की आवाज़ सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। इसकी कोई जवाब ना देने पर शाम फिर से मुखातिब हुआ, प्लीज़ ज़हरा दरवाज़ा खोलें, हमें देर हो रही है। ज़हरा जल्दी से दरवाज़े की तरफ बढ़ी, वो दरवाज़ा खोला और इसके सामने वैसे ही खड़ा पाया। वो शायद अंदर आकर रो रही थी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही थी? और अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे कहीं नहीं जाना, वो आराम से बोली, लेकिन मुझे तो आपको लेकर जाना है। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं भी जाना नहीं पसंद। मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन आज मैं आपको लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। चलें आप जल्दी से अगर कपड़े बदलने हैं या कुछ भी करना है तो कर लें प्लीज़। इसने मिन्नत की तो ज़हरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कपड़े चेंज किए, बड़ी चादर में खुद को कवर किया और अब शाम के पीछे बाहर आ गई। जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, अब शाम ने ज़हरा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। एक ड्राइवर था, साथ ही शाम और पीछे इसके अब्बू, अम्मी और ज़हरा बैठे हुए थे। गाड़ी गाँव से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ी। सब सवालिया नज़रों से शाम की तरफ देख रहे थे। बेटा तुम ये हमें कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मी आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, थोड़ा-सा सब्र करें। आधे घंटे का सफ़र करके वो लोग शहर में एंटर हो चुके थे और शहर से 10 मिनट का सफ़र आगे तय करके घर के आगे गाड़ी रुकी। घर बहुत बड़ा और बहुत प्यारा था। बाहर से सब गाड़ी से बाहर आए। फिर एक शाम सामने बड़ा गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। आए आप लोग। ज़ाहरा के दिमाग में हज़ारों सोचें जन्म ले चुकी थी। क्या वो अपनी दूसरी बीवी के घर तो नहीं हमें ले आया? क्या पता इसने बाहर किसी लड़की से शादी कर ली हो? वो इसी कश्मकश की जंग में लड़ती हुई अंदर आई। वो लोग हॉल में एंटर हुए जब अब शाम बोला, कैसा लगा आप सबको मेरा सरप्राइज़? बेटा हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अहमद साहब बोले। बाबा ये हमारा घर है, ये मैंने आपके लिए बनवाया है। वो आराम से बोला तो सब खुश हो गए और मनसा बेगम अहमद साहब ने अपनी बेटी को प्यार किया और बहुत सारी दुआएँ दी। ये सब तुमने कैसे किया बेटा? अम्मी मैं इधर पार्ट टाइम जॉब करता था तो बस वो और आपकी दुआओं का नतीजा है ये। वो मुस्कुराकर बोला, फिर ज़हरा की तरफ देखा जो बेयकीनी के आलम में इसकी तरफ देख रही थी। आप लोग अपना-अपना कमरा देख लें। वो बोला और किचन की तरफ गया। इसने इधर से जूस निकाल कर घर वालों को दिया। अब्बू ये कमरा आपका है। शाम ने कमरे की तरफ इशारा करके इन्हें बताया ये 2 कमरे बंद हैं। अब इनको ठीक करवाना है, इनकी सफाई करने वाली है और ये कमरा हमारा है। हमारे के नाम पर ज़हरा के दिल की धड़कन तेज़ हुई। अम्मी अब्बू जो सामान घर में है वो कल तक इधर शिफ्ट हो जाएगा। हम इधर ही आज से रहेंगे और जो गाँव में हमारा घर है इसको भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ठीक करवाऊँगा। फिर जहाँ आपका दिल हुआ आप वहाँ रहिएगा। इसकी बात सुनकर इसके अम्मी-अब्बू दोनों मुस्कुरा के और अपने बेटे को बहुत सारी दुआएँ देने लगे। चलिए अम्मी-अब्बू आप लोग भी रेस्ट करें, मैं भी रेस्ट कर लूँ। मैं आज ही लंदन से आया था, काफ़ी थक चुका हूँ। चलो ठीक है, मेरा बेटा तुम रेस्ट करो, हम भी करते हैं। वह दोनों अपने कमरे की तरफ चल पड़े जबकि ज़हरा इधर सोफ़े पर ही बैठी हुई थी। जब अब शाम ने इसका बाजू पकड़ा, इसने चौंक कर अब शाम की तरफ देखा। चलो मैडम कमरे में नहीं जाना क्या? वो इसका बाजू पकड़ कर इसे कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर ज़हरा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसके पेशानी पर पसीना आने लगा। इसे अनकम्फर्टेबल होता देख अब शाम इससे बोला, क्या हुआ है आपको? आप परेशान क्यों हो रही हैं? और ये क्या आपको पसीना क्यों आ रहा है? मैं इसका बाजू पकड़ कर इसको बेड पे बिठा गया। क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती? ज़हरा ने फ़ौरन नहीं में सर हिलाया। तो फिर क्या बात है आप मुझे बताएँ। ज़हरा ने फिर ना में कर हिला दी और बोली, आपने साढ़े 3 साल में एक दफ़ा भी मेरे से बात नहीं की। वो आराम से बोली, तो आप कर लेती मैं बेगम? वो भी आराम से बोला, मैं कैसे कर लेती? आपको करनी चाहिए थी। तो मैं कैसे करता? मैं मोबाइल आपको इसीलिए देकर गया था। मैंने इसीलिए नहीं कहा, मुझे लगा आपका दिल नहीं। मुझे लगता था आपने इधर शादी कर ली होगी। अब शाम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आपको ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी खूबसूरत लड़की आपको मिल सकती है। लेकिन मुझे तो अपनी ज़हरा ही चाहिए, मेरी बीवी, मेरी महरम। वो इसका एक हाथ पकड़ता आराम से बोला तो ज़हरा ने इसको चौंक कर देखा। मैं आपके साथ झूठ नहीं करती। आप चौंकने की बारी शाम की थी, आपको ऐसा किसने कहा? मुझे खुद पता है, वो आराम से बोली, आपको नहीं पता, आप मेरे साथ ही सूट करती हैं। अगर नहीं आए तो यकीन आए तो आईने में देखते हैं। वो इसका एक हाथ पकड़कर इसे आईने के सामने खड़ा कर गया। ज़हरा की हाइट इससे थोड़ी छोटी थी, वो इसके कंधे तक आ रही थी। अब शाम की रंगत सफ़ेद थी जबकि ज़हरा की सामने और वो आईने में से इसके चेहरे को देख रहा था। अब बताएँ कहाँ से आप मेरे साथ सूट नहीं कर रही? ज़हरा ने इसका एक हाथ पकड़ा और फिर अपना एक हाथ आगे किया, वो दोनों की रंगत देख रही थी। देखिए ज़हरा आप खुद को एहसास कमतरी का शिकार कर रही हैं, आपको भी मेरे अल्लाह ने बनाया है और मुझे भी इसने बनाया है। तो फिर हम कौन होते हैं ये चीज़ें देखने वाले किसका रंग काला है और इसका सफ़ेद है और हम दोनों एक साथ सूट नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको मेरी महरम बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हैं। मेरे जाने के बाद आपने मेरे माँ-बाप का ख़्याल रखा और एक बात बताऊँ, अगर आपकी तरह कोई और लड़की होती जिसका रंग मेरे जितना व्हाइट होता तो वो मेरे माँ-बाप का ऐसा ख़्याल ना रखती, जैसा आपने रखा है। और प्लीज़ आइंदा आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि मेरा रंग ऐसा है और आपका ऐसा है। सच में इस वज़ह से आपकी इस हरकत की वज़ह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि मेरी बीवी ऐसी सोच सकती है। मुझे लगा था आप मुझे भूल गए होंगे, अक्सर लड़के बाहर जाकर भूल जाते हैं, मैं 1 मिनट भी नहीं आपको भूला था। मैं आपको हमेशा देखा करता था जब भी मुझे आपकी याद आती थी। आप किधर मुझे देखते थे? वो हैरानगी से पूछने लगी, ये देखो। इसने मोबाइल में से इसकी तस्वीर निकाल कर दिखाई, ये कहाँ से लिया?
آئی آپ کے پاس؟ یہ میں نے بنائی ہیں، لندن جانے سے کچھ دن پہلے میں نے بنائی تھی۔ تو زہرا مسکرانے لگی۔ شام نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کو گھر کیسا لگا؟ بہت پیارا۔ ویسے اگر آپ کوئی چیز اس گھر میں ایکسٹرا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ اور پیار سے بولا، آپ مجھے بار بار آپ نہ بولے، مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے۔ کیوں بیگم؟ کبھی سنا نہیں اپنے لیے اتنی عزت والا لفظ اس لیے۔ اور مسکرا کر بولی، میرے لیے آپ عزت کی جگہ ہیں، آپ میری بیگم ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی محبت بھی نہیں دے سکتا۔ عزت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہلا کی۔ آپ کو پتہ ہے حویلی والے نے میرا زبردستی آپ کے ساتھ نکاح کروایا تھا۔ نکاح کے 2 منٹ پہلے مجھے پتہ چلا میرا نکاح ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ انہوں نے میرا نکاح آپ سے کر دیا، دکھ اس بات کا تھا مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں بھی شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ وہ رونے لگی۔ آپ رونے تو نہیں پلیز، آپ روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ کیا آپ اب بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں بہت خوش ہوں۔ میں خوش ہی آپ کے ساتھ ہوں، بس جب سے میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے میں کبھی بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے گھر آئی پہلے مجھے گھٹن ہوتی تھی، دل نہیں لگتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونے لگا۔ مجھے آپ اور آپ کے گھر والے بہت اچھے لگنے لگے۔ پھر بعد میں آپ چلے گئے، تب مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، ویسے میرا خیال رکھتے تھے کہ مجھے لگا کہ ہر وہ انسان میری زندگی سے چلا جاتا ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ کی امی ابو نے مجھے کبھی اداس یا پریشان یا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ مجھے آپ کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی تو میں پھر ابو سے موبائل لے کر آپ کی تصویریں دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ تو بیگم میری تصویریں بھی دیکھا کرتی تھی۔ وہ شرارت سے بولا، ہاں دل کرتا تھا، ویسے جب میں آپ کی تصویریں دیکھتی تھی نا تو مجھے لگتا تھا کہ کہیں آپ باہر ہی نہ شادی کر لیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پیار سے بولا، چلو اب میں تھک گیا ہوں، آرام کریں۔ وہ اس کو پکڑ کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ اب شام ایک طرف لیٹ گیا اور دوسری طرف آ کر سہرا لیٹ گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اب شام بولا، جی آج میں بہت خوش ہوں۔ میں بھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا آپ بتائیں آپ کیوں خوش ہیں؟ آپ آ گئے اس لیے؟ اچھا جی۔ اب شام مسکرا کر بولا، اور آپ کیوں خوش ہیں کہ آپ نے مجھے چن لیا اور میں اپنی فیملی کے پاس آ گیا ہوں، میں نے اپنا ڈریم پورا کر لیا ہے اس لیے بھی۔ اچھا چلیے اب آپ سو جائیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ختم۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔